الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. کلوز ہو جائیں، تھوڑے تھوڑے ساتھ ساتھ ہو جائیں تاکہ پیچھے جو آنے والے ہیں ان کو جگہ مل جائے. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ جن کے اوپر سب کا اتفاق ہے، کسی کا اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے. اور ان میں سے ایک موت ہے کہ اس کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں. مسلمان بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، کرسچن بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، اور دہریہ بھی مانتا ہے کہ موت برحق ہے اور موت آنی ہے. تو موت ایک ایسی اتفاقی چیز ہے کہ اس کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں. لوگ اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر اختلاف کرتے ہیں اور نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت کے اندر اختلاف کرتے ہیں، لیکن موت کے اوپر کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا. اسی طرح یہ بھی اتفاقی چیز ہے، کسی کا اختلاف نہیں کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں کہ کب موت آ جائے اور کس وقت یہ زندگی ساتھ چھوڑ دے. کسی کو یہ معلوم نہیں کہ مجھے کب مرنا ہے، میری موت کب واقع ہوگی. تو اس کے اوپر بھی کسی کو اختلاف نہیں. ہمارے بابا زبان مرحوم پرسوں یہاں پر جمعہ پڑھا اور ہنستے مسکراتے یہاں سے رخصت ہوئے اور کل دنیا ہی سے رخصت ہو گئے. تو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ موت کب آ جائے، کہاں آ جائے، کس وقت آ جائے. فرمایا کہ ہماری زندگی کی، انسان کی زندگی کی مثال ایک چراغ کی ہے کہ جو ایک کھلے میدان کے اندر رکھا ہوا ہو اور کسی طرف سے ہوا کا ایک جھونکا آئے اور وہ شمع، وہ چراغ گل ہو جائے، بجھ جائے. یا جس طرح انسان روتا ہے اور روتے وقت اس کی
पलकों के ऊपर आंसू होते हैं तो आंसू का वो कतरा किसी भी वक्त नीचे गिर करके मिट्टी में मिल जाता है। आंख झपकने में पल भर में वो कतरा गिरा और मिट्टी के अंदर मिल गया। इसी तरीके से हमारी जिंदगी है। इसीलिए चंद नौजवान सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अक़यसुन्नास, लोगों में समझदार और होशियार और अक्लमंद कौन लोग हैं? तो प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों में समझदार और होशियार और अक्लमंद वो हैं कि जो अक्सरू ज़िक्र अल मौत, कसरत के साथ मौत का जिक्र करते हो, मौत को याद रखते हो और कसरत के साथ मौत की तैयारी करते हो। फरमाया ये जो लोग हैं ये अक्लमंद और समझदार लोग हैं कि जो हर वक्त मौत को याद रखें और मौत के लिए तैयार हों और उसके लिए तैयारी करें। एक रवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, ए लोगों लज्जतों को मिटा देने वाली चीज़ का कसरत के साथ जिक्र किया करो। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा हिया हाज़िमुल लज़्ज़ात, लज्जतों को मिटा देने वाली, ख़त्म कर देने वाली चीज़ क्या है? फरमाया अल मौत, वो मौत है कि जो सारी लज्जतों को मिटा देगी, सारी लज्जतें ख़त्म हो जाएगी और अचानक आ जाएगी। उम्मुल मोमिनीन सईदा ताहिरा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी को शहादत का दर्जा भी मिलेगा? फरमाया हाँ, उस आदमी को शहादत का दर्जा मिलेगा जो रात और दिन में 20 मरतबा अपनी मौत को याद रखे। 10 मरतबा दिन में, 10 मरतबा रात में जो आदमी अपनी मौत को याद रखेगा और उसके लिए अपने आप को तैयार करेगा, अपना मुहासबा करेगा, तो उसको शहादत का दर्जा रब्बुल आलमीन अता फरमाएंगे। तो इसलिए मौत हर घर की मेहमान है और हर घर में मौत ने आना है। इसलिए मुसलमान को हर वक्त मौत के लिए तैयार रहना चाहिए और जब मौत आए तो अपने मुर्दे को शरीयत के उसूलों के मुताबिक उसे संभालना चाहिए। मैं चंद मारूज़ात आम तरीके से हट करके मसाइल के तौर पर अर्ज़ करूँगा, इसलिए कि अक्सर हम में से जो लोग हैं उनको मालूम नहीं है कि हमारा जो बाप, हमारा जो भाई, हमारा जो बेटा, हमारा जो रिश्तेदार दुनिया से रुखसत हुआ है, इसको कफनाना कैसा है, उसको गुस्ल किस तरह देना है। अभी गुस्ल देने के बाद मेरे ज़हन में ये बात आई। इसलिए मौत हर घर की मेहमान है। इसलिए जब किसी के ऊपर मौत के आसार ज़ाहिर हों तो फरमाया सबसे पहले यह है कि उसकी चारपाई को क़िबला रुख कर दिया जाए, क़िबले की तरफ उसका मुंह फेर दिया जाए। आसानी के साथ अगर हो सके सर शिमाल की तरफ, पाँव जुनूब की तरफ हो, क़िबला रुख कर दिया जाए। और जो समझदार लोग हैं उसके पास मौजूद हों, रोना धोना ना हो, बल्कि उस वक़्त जो है कलमे का विरद किया जाए। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लक़िनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, कि जब किसी का इंतकाल हो मरते वक़्त अपने मुर्दों को ला इलाहा की तलक़ीन करो। यानी ये ना कहो कि तुम कलमा पढ़ो, बल्कि उसके सामने कलमा दरमियानी आवाज़ में पढ़ो ताकि उसकी भी तवज्जो इस तरफ हो जाए और वो कलमा पढ़ ले। और जब वो कलमा पढ़ ले तो उसके बाद अब खामोशी अख्तियार कर लो, मुसलसल उसको मत पढ़ो। अगर कोई पढ़ा हुआ है वहाँ पर सूरह यासीन तिलावत शुरू कर दे। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने मुर्दों के पास सूरह यासीन की तिलावत करो, इसलिए कि सूरह यासीन की तिलावत की वजह से रूह निकलने के अंदर आसानी हो जाती है और नज़ा की सख्ती जो है वो आसान हो जाती है। तो इसलिए सूरह यासीन की तिलावत एक आदमी शुरू कर ले और जब उसकी रूह निकल जाए तो उस
کے بعد کوئی کپڑا لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے سے لے کر اس کے سر کے اوپر باندھ دیا جائے تاکہ اس کے منہ کھلا نہ رہے. نرمی کے ساتھ اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں, منہ بند کر دیا جائے, اس کے ہاتھوں کو سیدھا کر دیا جائے, اس کے پاؤں کو ٹانگوں کو سیدھا کر کے دونوں جو انگوٹھے ہیں کسی کپڑے کی کترن کے ساتھ اس کو باندھ دیا جائے تاکہ اس کی ٹانگیں کھلی نہ رہیں اور سکڑ نہ جائیں. اس طرح اس کو سیدھا کرنے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھیں, رونا دھونا نہ کریں, اور قبلہ رخ رکھ کر کے پھر اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں کو اطلاع کریں کہ قبر کی تیاری کریں اور اس کے کفن دفن کی تیاری کریں. جب تک اس کو غسل نہیں دیا جاتا اس وقت تک اس کے پاس کوئی جنبی آدمی جس کے اوپر غسل کرنا واجب ہے, جنابت کی حالت میں ہے, حیض اور نفاس والی عورت, وہ اس کے پاس نہ آئے. اور جب تک اسے غسل نہیں دیا جاتا اس وقت تک اس کے پاس قرآن کی تلاوت نہ کی جائے, اور جلد سے جلد اس کو غسل دینے کا انتظام کیا جائے, اس میں دیر نہ لگائی جائے. بسا اوقات جنازے میں تاخیر ہوتی ہے تو لوگ غسل بھی تاخیر سے دیتے ہیں, فرمایا غسل دینے میں تاخیر نہ کی جائے, اس کے غسل کا جلدی انتظام کیا جائے, کفنانے کا انتظام کیا جائے. ایک مرد کے لیے کفن کی جو چادریں ہیں 14 گز کی ہونی چاہیے, عورت کے لیے 17 گز. 3.25 گز کا ایک چادر جو ہے پہلے پھاڑ کر کے اگر اس کا عرض چھوٹا ہے درمیان سے سی کر کے اس کو بڑا کر دیں. اور مرد کے لیے 3 مسنون کپڑے ہیں, ازار, قمیص اور لفافہ, جسے چادر بھی کہتے ہیں. چادر لفافہ 3.25 گز کا ہو, اور دوسری قمیص اور ازار جو ہیں وہ 2.5 گز کے ہوں. چوڑائی کم ہے تو زیادہ 2 پیس اکٹھے کر لیے جائیں, درمیان سے سلائی کر لیں. جو قمیص ہے وہ اتنی لمبی ہو کہ گھٹنوں تک پہنچ سکے, اس کو تہ کر کے درمیان سے 1 فٹ کی مقدار میں شگاف ڈال لیں تاکہ سر آسانی سے اس کے اندر جا سکے. اور غسل کے لیے بالٹی ہو, 2 لوٹے ہوں, مگ ہو, کافور ہو 8 دانے. اسی طرح اگربتی یا لوبان, صابن, تولیہ اور 2 چادریں جو رنگدار ہوں. عام طور پر لوگ جب کفن تیار کرتے ہیں 3 چادریں بنانے کے بعد میت کو نہلانے کے لیے بھی اسی کفن سے 2 چادریں پھاڑ دیتے ہیں سفید کپڑے کی, اور جب میت کو نہلانے کے لیے وہ چادریں ڈالی جاتی ہیں, پانی ڈالتے ہیں تو جسم ظاہر ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا سفید چادر سے نہلاتے وقت اس کے اوپر سفید چادر نہ ڈالی جائے بلکہ رنگدار چادر, کوئی بھی صاف جو گھر کے اندر رنگدار چادر موجود ہیں 2 چادریں ان کا انتظام کر لیا جائے. اور جب اس کو نہلانے کے لیے لائیں ایک تختے کے اوپر ڈالنے سے پہلے 2 دفعہ اس کو صاف پانی سے دھو دیں, اگربتی وغیرہ سے 3 دفعہ اس کو دھونی دے دیں, اور اس کے بعد جو ہے میت کو لا کر کے اس کی جو قمیص ہے اور جو بنین ہے اس کو نکال کر کے اس کو لا کر کے تختے پہ ڈال دیں, اور وہ جو رنگین چادر ہے اس کو سینے سے لے کر کے گھٹنوں تک جو پردے کا مقام ہے وہاں پہ ڈال لیں, اور اس کے بعد اس کی شلوار جو ہے اس کو نکال لیں. شلوار نکالنے کے بعد اب سب سے پہلے جو غسل دینے والے ہیں بعض لوگ وہاں پر بھیڑ بنا لیتے ہیں, بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. 5-6 آدمی 4 ہوں یا 5-6 آدمی اس سے زیادہ نہ ہوں. جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں غسل دینے. یہ بھی یاد رکھیں کہ غسل دینا کسی کمی لوگوں کا کام نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل وہ دے جو کسی کام کا نہ ہو. یہ سب سے زیادہ حق جو ہے وہ رشتہ داروں کا ہے. ساری زندگی جس نے کمایا, جس نے کھلایا, جس کے ساتھ قریبی تعلق تھا, اب غسل دیتے وقت جو ہے اس سے اجنبی بن کے گھبرا رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, دور دور بھاگ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ غسل دیں. اور
غسل دیتے وقت جو غسل دینے والا ہے سب سے پہلے استنجا کروائے، بائیں ہاتھ کے اوپر دستانہ چڑھا کر کے، اگر مہیا نہ ہو کپڑے لپیٹ کر کے اس کو استنجا کروایا جائے، دونوں راستوں آگے پیچھے کا استنجا کروایا جائے 3 دفعہ۔ استنجا کروانے کے بعد روئی سے 3 دفعہ اس کے ہونٹوں کے اوپر روئی کو پھیر دیا جائے۔ اگر مرنے والا حالت جنابت میں فوت ہوا ہے تو ایسی صورت میں منہ کے اندر بھی پانی پہنچایا جائے، ناک کے اندر بھی پانی پہنچایا جائے۔ اگر حالت جنابت میں انتقال نہیں ہوا تو پھر صرف منہ کے اوپر، مسوڑوں کے اوپر جو ہے اس روئی کو 3 دفعہ تر کر کے اور نچوڑ کر کے پھیر دیا جائے۔ پھر اسی طرح دونوں نتنوں میں 3 دفعہ روئی بہو کر کے پھینک دی، اور اس کے بعد جو ہے کانوں کے اندر روئی ڈال دیں اور ناک کے اندر روئی رکھ دیں تاکہ پانی جو ہے اس کے اندر نہ پہنچے۔ اس کے بعد پھر وضو شروع کرنا ہے، 3 مرتبہ اس کا چہرہ جس طرح ہم وضو کرتے ہیں، پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک پورا چہرہ 3 دفعہ اس کی دھلائی کریں۔ پھر دایاں ہاتھ 3 دفعہ کونی سمیت، بایاں ہاتھ 3 دفعہ کونی سمیت، پھر اس کے بعد سر کا مسح، اور پھر اس کے بعد دایاں پاؤں 3 دفعہ ٹخنے سمیت، بایاں پاؤں 3 دفعہ ٹخنے سمیت۔ یہ وضو مکمل ہو گئے۔ اب وضو مکمل کرنے کے بعد پھر اس کا سر اور اس کی جو داڑھی ہے اس کی پانی کے ساتھ صابن لگا کر کے دھونا ہے۔ سر اور داڑھی کو دھونے کے بعد پھر میت کو بائیں کروٹ کے اوپر لٹا دے، دائیں کروٹ اوپر آ جائے گی، بائیں کروٹ نیچے تختے کے ساتھ 2 آدمی اس کو سہارا دے دیں، اور سر سے لے کر کے پاؤں تک اس طرح پانی ڈالیں کہ جو اس کی کروٹ تختے کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہاں تک پانی آسانی سے پہنچ جائے۔ صابن لگائیں اور اس کو غسل دے دیں۔ پھر اس کو دوسری کروٹ پہ، دائیں کروٹ پہ لٹا دیں، بائیں کروٹ اوپر آ جائے اور دائیں کروٹ نیچے، اور سر سے لے کر پاؤں تک اس طرح پانی ڈالیں کہ اس کی جو دائیں کروٹ تختے کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہاں تک پانی پہنچ کر کے نکل جائے، اور صابن لگا کر کے اس کو صاف کر دیں۔ یہ 2 دفعہ کرنے کے بعد پھر اس کو سیدھا چت لٹا دیں، اور جتنا آپ اس کو بٹھا سکتے ہیں سہارا دے کر کے اس کی اوپر کی جو باڈی ہے اس کو اوپر اٹھائیں، اور بٹھانے کی صورت میں اس کو اوپر اٹھا کر کے اس کے پیٹ کے اوپر آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ ہاتھ چلائیں تاکہ کوئی گندگی وغیرہ پیشاب پخانہ ہو تو وہ نکل جائے، اور پھر اس کو دھو دیں، استنجا کروا دیں۔ اس کے بعد بالٹی میں جو آپ نے کافور پہلے سے ڈال کر کے رکھا ہے نیم گرم پانی میں، وہ پانی لیں، سر سے لے کر کے پاؤں تک 3 مرتبہ پورے بدن پہ وہ کافور ملا ہوا پانی جو ہے اس کو ڈالیں تاکہ اچھی طریقے سے اس کے پورے بدن پہ وہ پانی پہنچ جائے۔ یہ غسل مکمل ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اب جو آپ نے اس کے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی غسل کے وقت وہ گیلی ہو گئی، اس کو ہٹا کر کے دوسری جو چادر ہے خشک وہ اس کی جس پردے کے اوپر ڈال لیں، اور تولیہ سے اس کے جسم کو جو ہے وہ خشک کر دیں۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے تختے پہ آپ نے کفن ڈالنا ہے۔ سب سے پہلے جو بڑی چادر ہے وہ ڈالیں نیچے، جو آپ نے پٹیاں بنائی ہیں بڑی چادر سے پہلے وہ 3 پٹیاں درمیان میں سینے کے برابر، پاؤں کے نیچے، سر کے نیچے 3 پٹیاں جو ہے وہ ڈال لیں۔ پھر بڑی چادر ڈالیں، پھر اس کے بعد دوسری چادر جو چھوٹی ہے وہ ڈالیں، پھر اس کے بعد قمیص وہ ڈالیں، اور قمیص کے جو اگلے والا حصہ ہے اس کو اوپر سے سمیٹ کر کے سر کی طرف رکھ دیں۔ پھر پردے کے ساتھ میت کو اٹھا کر کے اس چارپائی پہ لا کر کے رکھیں، اور وہ جو قمیص کا اوپر والا حصہ ہے وہ سر سے ڈال کر کے گھٹنوں تک پہنچائیں۔ پھر اس کے بعد جو عطر آپ نے رکھی ہے اس کی داڑھی کے اوپر اور اس کے سر کے اوپر عطر لگائیں، اور پھر جو سجدے کے اعضاء ہیں ناک، پیشانی اور دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں، اس کے اوپر جو ہے کافور مل لیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو دوسری چادر ہے اس کو لپیٹتے ہیں، پہلے بائیں طرف سے پھر اس کے بعد دائیں طرف سے۔ جس طرح نماز میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو بائیں ہاتھ جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے، دائیں ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اسی طرح پہلے بائیں طرف سے چادر لپیٹیں، پھر دایاں پلہ جو ہے وہ ڈالیں تاکہ دایاں اوپر آ جائے، پھر جو آخری بڑی چادر ہے اس کو لپیٹیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے
کفنانے کے بعد اب جو ہے اس کی جو پٹیاں ہیں وہ باندھ لیں. صفحے سیدھی فرما رہے ہیں. بھائی سب سیدھی کر دو, آگے پیچھے نہ ہو, قریب قریب بھی ہو جائیں, سجدہ تو کرنا نہیں, اور سب سیدھی رکھیں, آگے پیچھے نہ ہو. ٹخنے سے ٹخنا ملائیں, کندھے سے کندھا ملائیں. تھوڑا سا آگے ہو جائیں, آپ آگے ہو جائیں تھوڑے, لائن تک پہنچ جائیں. نیت سماعت فرمائیں. بن جائے گا. 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ. ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے, درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے, دعا واسطے اس میت کے, پیچھے اس امام صاحب کے, منہ میرا طرف قبلہ شریف, اللہ اکبر. یہ نیت ہے. اگر یہ نیت کسی کو نہیں بھی آتی تو نیت صرف نام ہے, دل کے ارادے کا, دل کے قصد کا, کہ میں نے نماز جنازہ پڑھنا ہے, اتنی نیت کر لینا یہ بھی کافی ہے. نیت کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ دیں گے ناف کے نیچے, اور پھر ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک یہ پڑھیں. وجل ثناؤ کا کے الفاظ ہیں, اگر کسی کو نہیں آتے تو کوئی بات نہیں, صرف یہی پڑھ لے جو نماز میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد درود شریف جو ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, سیغوں کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ, اگر کسی کو وہ سیغے نہیں آتے تو درود ابراہیمی نماز میں جو پڑھتے ہیں وہی پڑھ لیں. پھر تیسری تکبیر کے بعد جو بالغ ہیں ان کے لیے دعا مانگنی ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم من احییت منا فاحی علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جو ہمارے زندہ ہیں ان کی مغفرت فرما دے, اور جو ہمارے فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے, جو حاضرین ہیں ان کی مغفرت فرما, اور جو غائبین ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں حاضر نہیں ہو سکے ان کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ جو ہمارے بڑے ہیں ان کی مغفرت فرما, ہمارے چھوٹوں کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما, ہماری عورتوں کی مغفرت فرما. اے اللہ جو ہم میں سے زندہ رہیں انہیں دین اسلام پہ زندہ رکھ, اور جو ہم میں سے فوت ہوں ایمان کی حالت میں انہیں دنیا سے اٹھا. یہ جنازے کی اندر ہم دعا مانگتے ہیں جس کا ترجمہ میں نے عرض کیا. ایسی جامع دعا ہے کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی دعا نہیں ہو سکتی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی. اور اس کے بعد جو ہے پھر تکبیر ہوگی اور اس کے بعد سلام پھیرا جائے گا. یہ اجتماعی دعا ہے جو جنازے کی صورت میں ہم مانگتے ہیں, اس کے بعد کوئی اجتماعی دعا نہیں ہے. نماز جنازہ کے دوران میں اگر کوئی آدمی شریک ہوتا ہے ایسے وقت میں کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو فرمایا کہ وہ تکبیر کا انتظار کرے. جب امام تکبیر اگلی کہے شریک ہو جائے. جتنی تکبیرات اس کی رہ گئی ہیں سلام پھیرنے کے بعد وہ صرف تکبیرات کہہ کر کے سلام جو ہے وہ پھیر دے. نماز جنازہ کے اندر 2 فرض ہیں, ایک قیام ہے کھڑا ہونا, اور دوسری 4 تکبیرات ہیں جو 4 رکعت کے قائم مقام ہیں. یہ 2 فرض ہیں. اگر ان 2 فرضوں میں سے کوئی ایک فرض بھی رہ جاتا ہے نماز جنازہ نامکمل ہے. تو اس لیے ان فرائض کا خیال رکھیں. 3 سنتیں ہیں, ثنا ہے, درود شریف ہے اور دعا ہے. سنت اگر کوئی رہ بھی جاتی ہے نماز جنازہ ہو جائے گا, لیکن فرض اگر چھوٹ گیا نماز جنازہ نہیں ہوگا. دفنانے کے بعد اکثر لوگ جو ہیں مختلف قسم کی چیزیں کرتے ہیں. سب سے پہلے جو میت ہے دیکھنا چاہیے کہ اس کے ذمہ حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں یا نہیں. اگر حقوق اللہ اس کے رہ گئے ہیں, نمازیں اس کی رہ گئی ہیں, روزے اس کے رہ گئے ہیں, نمازیں جتنی رہ گئی ہیں اس کا فدیہ ادا کریں. روزے رہ گئے ان کا جو ہے فدیہ ادا کریں. زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کریں. حج فرض تھا حج نہیں کر سکا اس کی طرف سے حج بدل کروائیں. کسی کا قرض تھا قرضہ ادا کرنے کی کوشش کریں.
اس نے وصیت کی ہے، اس وصیت کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ 1/3 کے اندر جو ہے اس کی وصیت ہوگی۔ اگر بیوی کا اس کے اوپر مہر تھا اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کا حق دبایا تھا اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی معافی منگوا لیں۔ تو یہ سارے حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں جن کی طرف جو ہے بجائے رسوم اور رواجات کے ہمیں زیادہ جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے۔ آج شام تک یہیں پر بیٹھیں گے دعا کے لیے، اور کل سے پھر انشاءاللہ 6 ایج بینک روڈ پہ وہاں پہ جو ہے طارق زمان صاحب کا جو گھر ہے وہاں پر تعزیت کے لیے لوگ آئیں گے۔ اسی طرح ایک اور اعلان ہے، حاجی محمد صدیق صاحب کی زوجہ اور حاجی محمد یونس صاحب کی والدہ انتقال فرما گئی ہیں AB فیلڈ روڈ فرد پارک میں۔ کل ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ یہ فرما